बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मारिया है। हम लोग लाहौर में रहते थे। भाई की शादी होने वाली थी। ये मेरा बड़ा भाई था। वैसे मेरे 3 भाई थे और मैं तीनों भाइयों की इकलौती बहन थी। हमने अपने भाई की शादी के लिए लाहौर का सबसे महंगा मैरिज हॉल बुक करवाया था, क्योंकि हम लोग घर में शादी करने के रवादार नहीं थे। घर में शादी करने के काफ़ी सारे नुकसानात होते हैं। बहुत ज़्यादा गंद मचता है। जिसका जो दिल करता है वो करता है, खर्चा भी उतना ही हो जाता है। इसीलिए हमने मैरिज हॉल में शादी करने का सोचा। हम लोग देहाती थे। हमारे ख़ानदान में हमसे ज़्यादा कोई अमीर नहीं था। ये सब कुछ मेरे भाई का कमाया हुआ था और वो बहुत ही अजीब तरह का इंसान था। हमारे ख़ानदान में ऐसा कोई रिवाज नहीं था कि बड़ा भाई बैठा हो तो छोटे भाई की शादी कर दो। पर मेरा बड़ा भाई शादी नहीं करता था, जिसकी वजह से छोटे भाइयों की उम्र हो गई थी और अब तो इन्होंने अपने मुंह से कहना शुरू कर दिया था कि हमारी शादी करवाई जाए। लेकिन फिर भी बड़े भाई ने शादी के लिए हामी भर ली। वो कहता था कि मैंने शादी नहीं करनी, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। बचपन में तो बहुत अच्छा होता था, हम सबका बहुत ख्याल रखता। लेकिन जैसे जैसे वो पैसे कमाने लगा, अजीब तरह का इंसान बन गया। मेरी पढ़ाई के दिन थे तो मैं दिन को जागती रहती, रात को भी जागती रहती। मैं देखती थी कि मेरे भाई के कमरे की लाइट ऑन है। वो पूरी रात जागता रहता था, क्योंकि उसको अंधेरे में सोने की आदत थी। लाइट ऑन होने का ये मतलब था कि वो जाग रहा है। पूरा दिन भी उसका मूड ख़राब रहता और हम सबको डांटता रहता। जो रिश्ता हमने उसके लिए तलाश किया वो बहुत ही अच्छे लोग थे। वो लड़की अपने ख़ानदान की छोटी बेटी थी और बहुत ज़्यादा लाडली और ज़िंदगी से भरी हुई थी। बहुत ही खूबसूरत भी थी और बहुत दिल खोल कर हंसती थी। मैं तो ये सोच रही थी कि मेरे भाई के साथ गुजारा कैसे करेगी ऐसी लड़की की शादी जो कि बहुत खुश मिजाज है। और मेरे भाई को तो इतनी भी तमीज़ नहीं कि अपने छोटे बहन भाइयों से ही सही तरीके से बात कर ले। पता नहीं उसकी ज़िंदगी कैसी होने वाली थी मेरे भाई के साथ। अपने रिश्तेदारों के बारे में इंसान को पता ही होता है। माँ को भी पता था कि बेटा कैसा है, बहन को भी पता होता है कि भाई कैसा है। लेकिन मैं उन माँ और बहनों में से नहीं थी जो अपने लोगों को बुरा नहीं कहते। मुझे अभी से अपनी होने वाली भाभी के लिए बुरा लग रहा था कि पता नहीं उसका क्या हाल होगा। लेकिन उसकी किस्मत मेरे भाई के साथ लिखी थी, तभी तो ये सब कुछ हो रहा था। मेरे भाई ने अपनी शादी के लिए पैसे दिए थे, लेकिन बहुत ही कंजूसी से दिए थे। मेरी माँ ने कहा था कि तुमने इतने सारे पैसे कमाए हैं, अपनी शादी पर ज़्यादा पैसे क्यों नहीं देना चाहता, क्या मसला है तुझे। वो कहता था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, जबकि वो बहुत अच्छी नौकरी करता। उसके पास तनख्वाह के अलावा भी पैसे कमाने का ऑप्शन था, क्योंकि वो रिश्वत लिया करता था। हम लोग तैयार होकर मैरिज हॉल पहुंच गए। हम लड़के वाले थे, इसीलिए तो हमारा इस्तकबाल होने वाला था। हमें जल्दी जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मेरे भाई का कहना था कि टाइम से जाएंगे तो टाइम से वापस आएंगे। मुझे बिला वजह के चौंचले पसंद नहीं हैं। मैरिज हॉल में गए तो वो पहले ही लोगों से भरा हुआ था। लगता है कि लड़की वालों के रिश्तेदार भी बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमारा इस्तकबाल हुआ, जैसा कि बारात का इस्तकबाल होता है। हम लोग काफ़ी खुश थे। मैं भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अपनी भाभी के साथ मेरी पहले से ही काफ़ी दोस्ती थी, क्योंकि मंगनी हम लोगों ने 3 महीने रखी थी। लेकिन वो हमारे घर ज़्यादा नहीं आए थे और ना ही हम उनके घर गए थे। वो सीधे सादे से लोग थे और हम लोग भी ऐसे ही थे। बहरहाल मेरी भाभी बहुत अच्छी थी। दोनों ही ख़ानदान खुले दिमाग के लोग थे। इसीलिए निकाह की रस्म सबके सामने होने वाली थी। बस बीच में एक जाली का पर्दा लगा दिया था। इसीलिए दुल्हन को बुलाया जा रहा था कि निकाह की रस्म हो जाए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे लड़की वाले कुछ परेशान हैं। बार बार एक दूसरे के कान में बात करते। कभी कोई किसी को बुलाने आ जाता, कभी कोई किसी को आवाज़ देता और भागा भागा जाता था। जिसको बुलाया जाता वो भी परेशान था। शादी वाला माहौल था, इसीलिए वो लोग परेशान थे, क्योंकि लड़की वालों के हिस्से में ज़्यादा काम आते हैं। हमें तो ज़्यादा काम करने नहीं आते थे। हमारा तो कल काम था, आज ये लोग फिर रहे थे, कल हमारा ये हाल होने वाला था। आज के दिन तो हम ख़ास मेहमान थे, कल इन्होंने हमारा मेहमान होना था। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लग रहा था जैसे कोई गड़बड़ है। वो लोग बहुत परेशान थे, लेकिन उनकी परेशानी की वजह क्या हो सकती थी। हमने तो उनसे जहेज़ भी नहीं मांगा था, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं थी और हमारा और कोई भी मसला नहीं था। ना ही हमने कोई फरमाइश की थी उनके सामने। मैं उनकी शक्लें और उनकी हरकतें देखकर इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि मैंने अपनी अम्मी को भी कह दिया कि कोई ना कोई मसला है, ये लोग हमसे कोई बात छुपा रहे हैं। कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं हो गई जो हमारे लिए भी बुरी हो। मेरी माँ ने कहा, ऐसी क्या बात हो सकती है, तू ड्रामे देख देख कर पागल हो गई है। अच्छे और शरीफ लोग हैं, हमने इनका पता करवाया है। तुम मुँह से अच्छी बातें निकालो, बदशगुनी की बातें करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मौके पर फजूलियात नहीं सोचते। मेरी माँ ने तो मुझे डांट भी दिया।
میں نہیں سوچا کہ بھائی کی شادی ہے تو میرا لحاظ کر لیتی۔ مجھے لگا شاید مجھے وہاں پر ہونا ہے، لیکن ابھی تک دلہن کو بھی تو لے کر نہیں آ رہے تھے۔ اتنی زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ رخصتی تو چلو بندہ اپنے حساب سے کر لیتا ہے، لیکن نکاح کی رسم تو وقت پر کرنی چاہیے، اور نکاح کا وقت ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ دلہن آ رہی ہے، اور دلہن کا استقبال بھی کیا گیا، لیکن دلہن کو دیکھ کر ہم سب حیران رہ گئے، کیونکہ جو دلہن نے اپنے ساتھ کیا ہوا تھا ہمیں اس کی بالکل بھی امید نہیں تھی، اور جو ہم نے میں سے کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہوگا۔ نہ تو ہم کو اس کے بارے میں بتایا گیا تھا، نہ ہی کسی نے کوئی اشارہ کیا تھا۔ پھر وہ سب کس سے پوچھ رہے تھے اور کیوں کر رہے تھے، کیونکہ دلہن نے بہت بڑا گھونگھٹ نکالا ہوا تھا، جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے خاندان میں ایسا کوئی رواج نہیں، اور ہماری طرف تو ایسا کوئی رواج نہیں تھا۔ آج کل شادی میں کون سی دلہن گھونگھٹ کرتی ہے؟ وہ تو کہتی ہے کہ میری اچھی تصویریں آئیں، اچھے طریقے سے تیار ہونا ہے، سب لوگ مجھے دیکھیں۔ انہوں نے ہم سے میک اپ کے تو 50,000 روپے بھی لیے تھے۔ اگر انہوں نے دلہن کا منہ چپ اسی طرح بٹھا دیتے، اس کی شکل تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ میں نے امی سے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ وہ دلہن کو اس طرح پکڑ کر لا رہے تھے جیسے دلہن کوئی کانچ کی بنی ہوئی ہے۔ دلہن کو تو اس کی جگہ پر بٹھا دیا گیا۔ میری امی نے دلہن کی ماں سے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ آپ نے اس کو گھونگھٹ کیوں کروایا ہوا ہے؟ تو دلہن کی ماں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہی رواج ہے، ہم نے آپ کو بتایا نہیں تھا۔ ویسے ہم لوگ اس روایت پر عمل نہیں کرنے والے تھے، لیکن عین وقت بھی اس کے چچا باہر کے ملک سے آ گئے۔ وہ اس معاملے میں بہت زیادہ سخت ہیں، وہ سامنے ہی بیٹھے ہیں، اسی لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا، نہیں تو بعد میں ہمیں باتیں سنائیں گے، کہیں گے کہ بے غیرت لوگ ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو اتنی غیرت کیوں آ رہی تھی؟ نہ تو یہ لوگ پٹھان تھے، نہ بلوچ تھے، یہ لوگ بھی ہماری طرح لوکل تھے، اور ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی کلچر نہیں تھا۔ ہم نے اس چاچے کو دیکھا تو مجھے وہ شکل سے بالکل بھی سخت نہیں لگ رہا تھا۔ اگر وہ خود ملک سے باہر رہتا تھا تو اسے کیا مسئلہ تھا؟ اس کے خیالات اتنے پرانے کیوں تھے؟ اب تو میری امی کو بھی شک ہو رہا تھا، وہ لوگ پریشان تھے، اسی لیے حال میں بھی ان کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ خیر انہوں نے شور ڈال دیا کہ جلدی جلدی نکاح کی رسم شروع کی جائے۔ پھر وہاں پر کچھ ایسا ہوا کہ سب حیران رہ گئے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ لڑکی کے باپ کو نہ جانے کیا ہوا، وہ اچانک سے بے ہوش ہو گیا، لیکن جلد ہی اسے ہوش میں لایا گیا تو پتہ چلا اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے۔ سب نے کہا لگتا ہے کہ آپ نے ٹینشن لے لی ہے بیٹی کی رخصتی کی، کون سا اپنی بیٹی کو دوسرے ملک بھیج رہے ہیں؟ سب نے سمجھانا شروع کر دیا۔ میرے بابا بھی پریشان ہو گئے، لیکن لڑکی کو کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ گھونگھٹ کر کے بیٹھی تھی۔ اس نے ایک دفعے بھی اپنا گھونگھٹ اٹھا کر اپنے باپ کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا، اور نہ جانے کیوں مجھے وہ حجم میں چوڑی لگ رہی تھی، جبکہ یہ تو بہت پتلی سی لڑکی تھی۔ شادی کے جوڑے میں اتنی موٹی کیوں لگ رہی تھی؟ میں بہت باریکی سے سوچنے والی انسان تھی، اور میں بھی بہت باریکی سے سوچ رہی تھی، لیکن جہاں سے میں سوچ رہی تھی وہاں سے شاید کوئی اور نہیں سوچ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اس لڑکی کو اپنے باپ کی کوئی پرواہ نہیں تھی، جبکہ شادی والے دن لڑکیاں اور بھی زیادہ جذباتی ہو چکی ہوتی ہیں۔ اس کا باپ زمین پر گر گیا، اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ایسا لگتا تھا ضرور کچھ نہ کچھ کالا تھا۔ میں ابھی نہیں بولتی تو شاید کچھ برا ہو جاتا، لیکن میں بولتی اور سب کچھ ٹھیک ہوتا تو پھر میری بے عزتی ہو جاتی۔ سب کہتے ہیں کہ بھائی کی شادی میں اس نے فساد بنا دیا تھا۔ اس کے ابو کی حالت ابھی پوری طرح سے بہتر نہیں ہوئی تھی، لیکن انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نکاح کی رسم شروع کی جائے۔ رسم شروع ہو گئی۔ مجھے کچھ عجیب لگ رہا تھا، مجھے باتھ روم جانا تھا، میں باتھ روم چلی گئی۔ دراصل مجھے جانے کی ضرورت نہیں تھی، بس اچانک ہی میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میں باتھ روم میں گئی، میں نے ہاتھ دھوئے، اپنے چہرے کو ٹھیک کیا اور وہاں سے جانے لگی جب میری نظر اس کمرے پر پڑی جو دلہن کے لیے لیا جاتا ہے۔ میرج ہال میں ایک ایسا کمرہ ہوتا ہے جو دلہن کو دیا جاتا ہے، جہاں پر وہ تیار ہوتی ہے۔ جب تک اس کی انٹری نہیں ہوتی، اس کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہاں پر کوئی موجود تھا۔ میں نے اندر جھانکا تو جو موجود تھا وہ ایک طرف ہٹ گیا۔ مجھے لگا وہ ماریا تھی۔ میں حیران رہ گئی، یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو وہاں پر بیٹھی ہے۔ کیا مجھے اتنا بڑا وہم ہو رہا تھا؟ میں نے اندر جانے کی کوشش کی تو مجھے ماریا کے کزن نے آواز دے کر بلا لیا۔ اس نے کہا آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ وہاں نکاح کی رسم شروع ہو گئی۔ وہ مجھے کافی عجیب طریقے سے وہاں سے لے کر چلی گئی۔ اس لڑکی نے مجھے پہلے نہیں بلایا تھا، میں نے اسے پہلے بھی بھابھی کے گھر میں دیکھا تھا، لیکن آج یہ میرے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے پیش آ رہی تھی۔ اس نے مجھے کمرے میں جانے نہیں دیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، مجھے بالکل ایسا ہی محسوس ہوا تھا جیسے کمرے میں ماریا کھڑی ہے، پر وہ وہاں کیسے ہو سکتی تھی؟ میں نے صبح سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، یہ سوچ کر شادی کا کھانا کھاؤں گی۔ شاید مجھے وہم ہو رہا تھا، مجھے چکر آ رہے تھے۔
میری حالت کافی بری تھی۔ جب میں واپس آئی تو نکاح کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ دلہن ابھی تک گھونگھٹ میں بیٹھی تھی، لیکن ابھی تک اس کا راز کھلنے والا تھا، اگر کوئی راز تھا، کیونکہ نکاح کی رسم کے بعد تو تصویریں وغیرہ تو فائدہ نہیں تھا، اسے اٹھانا ہی تھا۔ میں نے اپنی امی کو کہہ دیا کہ کوئی گڑبڑ ہے، بس کچھ بھی کرو لیکن بھابھی کا گھونگھٹ اتارو۔ میری ماں نے کہا میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، تم فکر نہیں کرو۔ انہوں نے کہا اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے تو ہمارے خاندان کے جو لڑکے وغیرہ ہیں ہم ان کو باہر بھیج دیتے ہیں، صرف اور صرف عورتیں رہ جائیں گی، لیکن ہم نے فوٹو سیشن ضرور کرنا ہے، ہمارا پہلا بیٹا ہے، خاندان کی پہلی شادی ہے، اس لیے آپ کو گھونگھٹ ہٹانا پڑے گا۔ اس بات پر ان لوگوں نے ایسی شکل بنا لی جیسے ہم نے ان سے جہیز میں گردے مانگ لیے ہوں اور وہ دے نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا ہمارے ہاں فوٹو سیشن اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس کا ہمارے اوپر بہت دباؤ ہے، ہم ان کا کاروبار کرتے ہیں، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ ہم نے ان کی مرضی کے خلاف کچھ کیا ہے تو برا مان جائیں گے۔ اب دلہن کو لے جائیں اپنے گھر میں فوٹو سیشن کر لیجیے گا۔ اب میرے بابا بھی بول پڑے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا نیا نظام نکال لیا ہے، پہلے تو آپ ان چیزوں کے بارے میں نہیں بتا رہے تھے کہ ہم فوٹوگرافر کو بھی اپنے ہمراہ لے کر آئے تھے، پھر بارات کی رات تصویریں ماحول میں ہی بنائی جاتی ہیں، اتنی پیاری سجاوٹ ہوئی ہے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ بارات ہوٹل میں گئی تھی تو یہاں پر ہی تصویریں بنائی جائیں گی، جو تصویریں ہم نے اپنے گھر میں بنانی ہیں وہ وہیں بنائیں گے۔ آپ لوگ کیوں شادی میں بدمزگی کر رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر کے؟ آج کل کون دلہن کو گھونگھٹ کرواتا ہے؟ اب آپ حد سے زیادہ بڑھ رہے ہیں، شادی کا ماحول ہے، اس کو خوشی کا ماحول ہی رہنے دیں، اس میں اتنی الجھنیں نہ ڈالیں۔ میرے بابا کے الفاظ سخت تھے پر لہجہ نرم ہی تھا۔ میں نے بہت طریقے سے بات سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے فوٹو سیشن بھی نہیں کروانا، ہم لوگوں نے رسم بھی نہیں کرنی، آپ لوگ رخصتی لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ عجیب لوگ تھے، ہمارے یہاں بھی زیادہ رسمیں نہیں ہوتی تھیں، پر دودھ پلائی کی رسم تو ہوتی تھی۔ ہم نے کہا دودھ پلائی کی رسم بھی نہیں کروانی، ان لوگوں نے کہا نہیں، ہم نے دودھ پلائی کی رسم بھی نہیں کروانی، جبکہ ان لوگوں نے کہا تھا ہم دودھ پلائی میں 1,00,000 روپیہ لیں گے۔ یہ بات پہلے سے ہی طے تھی تاکہ سب کے سامنے بے عزتی نہ ہو، اور ہم ان کے لیے 1,00,000 روپے ایک طرف رکھ چکے تھے، ساتھ لائے تھے، لیکن ان کو اس کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ جب تھوڑا دباؤ دینے کی کوشش کی تو رسم تو ہونی چاہیے، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگوں کو، کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بس آپ لوگ کھانا کھائیں اور رخصتی لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، اتنے غریب تو وہ نہیں تھے کہ میرج ہال والوں سے بولا ہو کہ کم ٹائم لیا ہے، کھاتے پیتے لوگ تھے۔ پھر یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ انہوں نے کھانا کھول دیا اور سب کو کہا کہ کھانا کھا لے، لڑکی کو پھر وہاں سے لے گئے اسی کمرے میں اور سب کو کھانا کھانے کے لیے بٹھا دیا۔ میں اس کمرے میں جانا چاہتی تھی کیونکہ وہ میری بھابھی بن چکی تھی، امی نے مجھے بھیجا تم جا کر دیکھو کیا معاملہ ہے۔ جب میں اس طرف گئی تو دروازہ اندر سے بند تھا، میں نے دستک دی تو انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ اس دفعہ میں پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی، میں نے بار بار دستک دینا شروع کی۔ جب اندر داخل ہوئی تو بھابھی سامنے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا وہ باتھ روم میں ہے، آپ جائیں، آپ جا کر کھانا کھا لیں۔ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے کھانا نہیں کھانا، میں بھابھی کو دیکھنے کے لیے آئی ہوں، میں نے ان کے ساتھ سیلفی بنانی ہے، میں نے اپنی دوستوں کو دکھانی ہے۔ میں وہیں پر بیٹھ گئی، پر وہ باتھ روم سے نکل نہیں رہی تھی۔ ایک دن کی دلہن کو ایسا بھی کیا مسئلہ تھا کہ وہ باتھ روم میں جا کر بیٹھ گئی تھی؟ ایسی کون سی بیماری ہو گئی تھی اس کو؟ اپنی شادی پر تو دلہن کھانا بھی نہیں کھاتی جو اس کے پیٹ میں گڑبڑ ہو جائے، اور یہ عورت تھی کہ باتھ روم سے نکل نہیں رہی تھی، این ٹائم تک وہاں میں بیٹھی رہی۔ 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے بیٹھے ہوئے۔ اس کے بعد میں نے سوچ لیا کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، میں وہاں سے واپس آ گئی۔ میں نے اماں کو سارا احوال بتا دیا۔ اب ہم لوگ ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کر رہے تھے، اب وہی حالت ہماری ہو گئی تھی، ہم لوگ ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کر رہے تھے۔ ہم لوگ بھی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے کیونکہ ہمیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ لگ رہی تھی، مگر پھر کچھ ایسا ہوا کہ ہم لوگ حیران رہ گئے۔ نکاح نامہ میرے بابا کو پکڑا دیا گیا، کیونکہ نکاح کے بعد نکاح نامہ لڑکے والوں کو دیا جاتا ہے، اس کی ایک کاپی ضرور دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا یہ لڑکی کے دستخط دیکھو، ماریہ عظیم تو نہیں لکھا ہوا؟ دیکھے تو وہاں پر لکھا تھا لبنہ شاہ۔ ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ لڑکی کے دستخط کی جگہ کسی اور لڑکی کے دستخط ہیں۔ میرے بابا نے کہا یہ لبنہ شاہ کون ہے؟ ہم تو اس کو نہیں جانتے، ان کی بہن کا نام بھی یہ نہیں تھا۔ لیکن میرا بھائی اچانک سے سکتے میں آ گیا اور بہت زیادہ حیران نظر آ رہا تھا۔ امی نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا تم جانتے ہو اس لڑکی کو؟ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن اس کے بعد وہ کچھ نہیں بول رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے ماں باپ نے شور ڈال دیا، لڑکی کے ماں باپ کو بلا لیا اور کہا یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ میرے بابا نے کہا ہماری عزت کی نیلامی کرنا چاہتے ہیں، ذلیل کروانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی نہیں،
ہم تو اتنی دیر سے آپ کی عزت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ سارے شہر کے عزت دار لوگ اس شادی میں آئے ہوئے ہیں۔ ہم آپ کو کب سے ہی کہہ رہے ہیں کہ اپنی بہو کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ تاکہ آپ لوگوں کی بھی عزت رہ جائے اور ہماری بھی، لیکن آپ لوگوں کو اتنی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ہم نے گھونگھٹ کروا دیا تھا تو اسی لیے کہ آپ لوگوں کی عزت بچ جائے، اور ہم آپ لوگوں کو تو وہ بھی اسی لیے کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنی عزت بیچ بازار میں خود ہی نیلام کرنی ہے تو پھر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جس لڑکی کے ساتھ آپ کے بیٹے نے نکاح کیا وہ ہماری بیٹی ماریا نہیں ہے۔ یہ سن کر ہم سب لوگ حیران رہ گئے۔ آپ کی بیٹی نہیں ہے تو کون ہے؟ اور لڑکی کے باپ نے ایسی بات کہی کہ ہماری حیرانگی بھی آخری حد کو پہنچ گئی۔ میرے بھائی نے شرم سے سر جھکا لیا۔ انہوں نے کہا جس لڑکی کے ساتھ آپ نے نکاح کیا ہے وہ پہلے ہی آپ کی بہو ہے اور آپ کے بیٹے کی بیوی ہے۔ یہ سن کر ہم حیران رہ گئے۔ اب سارے سوال میرے بھائی کی طرف تھے جو سر جھکائے کھڑا تھا اور ابھی سے مجرم لگ رہا تھا۔ میرا بھائی خاموش تھا۔ اس نے کہا لڑکی کو لیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ ہم لوگوں نے کہا پوری بات تو بتاؤ۔ اس نے کہا بس لڑکی کو لیں اور یہاں سے رخصتی ویسی ہی ہونی چاہیے جیسی رخصتی ہونی تھی۔ خیر باتیں بنانا تو لوگ شروع ہو چکے تھے کہ سب کچھ اتنی جلدی جلدی کیوں ہو رہا ہے، لڑکی کے ماں باپ رو کیوں نہیں رہے، لڑکی بھی خاموش ہے، یہ کیا چکر ہے۔ ہم لڑکی کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ اس کے بعد گھر میں عدالت کا سا ماحول بن گیا۔ ہمارے بھائی نے لڑکی کے بارے میں ایسی بات بتائی کہ ہم سب حیران رہ گئے۔ اس نے کہا دراصل میں نے پہلے ہی شادی کر رکھی تھی اور یہ وہی لڑکی ہے۔ اس کے ماں باپ گانے بجانے کا کام کرتے تھے، مجھے یہ پسند آ گئی تھی اس لیے میں نے شادی کر لی، لیکن اس کے بعد مجھے پتہ چلا یہ ہمارے ماحول میں نہیں رہ پائے گی اور آپ لوگوں نے میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا، اس لیے میں اسے جان چھڑوا رہا تھا، لیکن میں نے اسے طلاق نہیں دی تھی۔ شاید میں دوسری شادی کے بارے میں پتہ چل گیا، اس نے وہاں جا کر سب کچھ بتا دیا، ان لوگوں کے ساتھ مل کر یہ سارا کھیل رچایا۔ میرے بابا نے میرے بھائی کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا، کہا کہ ایک تو تم نے غلطی کی، اوپر سے جھوٹ پر جھوٹ بولتے رہے، تمہیں پہلے ہی غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی، جو غلطی کی تھی تو پھر مرد بن کر اس غلطی کو سنبھالنا بھی چاہیے تھا، کوئی تمہاری شادی نہیں کروائی جائے گی، یہی تمہاری قسمت ہے، اس کے ساتھ گزارا کرو، ہم اس کو بالکل اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے، اس کو لے کر اس گھر سے چلے جاؤ۔ گھر میں فساد بن گیا۔ میرے ابو نے کہا کہ وہ لڑکی والے اچھے تھے جو بیچارے ہماری عزت بچا رہے تھے اور ہم ان کو پریشان کر رہے تھے، ورنہ ان کو تو یہ بات بیچ بازار میں کھڑے ہو کر بولنی چاہیے تھی، ان کا تو حق بنتا تھا، تم نے تو کہیں کا نہیں چھوڑا ہمیں۔ میرے بھائی کو بابا نے بہت ڈانٹا۔ اس کے بعد بہو کو بھی قبول کر لیا، کیونکہ گھر سے نکلتے تو وہ لوگ کہاں جاتے۔ وہ لڑکی اتنی بری نہیں تھی، لیکن میرے بھائی نے غلطی کی تھی، تبھی میرا بھائی کھویا کھویا رہتا، ہر وقت غصے میں رہتا اور اپنا غصہ ہم سب پر نکالتا۔ اب وہی لڑکی ہماری بہو ہے، ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہتی ہے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن بھائی اور بھابھی ابھی بھی آپس میں بہت لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ بابا کہتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، اب یہی تمہاری بیوی ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔